प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम, अफसाना निगार, माहिर तालीम, नक्काद और मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम 9 सितंबर सन 1976 को हाफिजाबाद में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम के तमाम मदारिज इम्तियाजी हैसियत से मुकम्मल करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से एमए उर्दू के इम्तिहान में गोल्ड मेडल हासिल किया। सन 2004 में उर्दू में अदबी तहकीक के मुबाहिस के मौजू पर एमफिल और सन 2011 में उर्दू अफसाने में शहरी जिंदगी के मसाइल पर डॉक्टरेट की असनाद इम्तियाजी हैसियत से हासिल की। डॉक्टर साइमा इरम सन 2000 में तदरीस से वाबस्ता हुई। सन 2020 से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सदर शोबा उर्दू के मनसब पर फाइज हैं। डॉक्टर साइमा ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट तहकीक की तहसील की। सन 2016 में साइमा इरम के अफसानों के पहले मजमूए शाहमोश और दूसरी कहानियों को उर्दू अदब की दुनिया में बेहद पजीराई मिली। इनके अफसाने पाकिस्तान और बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी निसाब का हिस्सा हैं। डॉक्टर साइमा इरम के दर्जनों मकाले मुस्तनद तहकीकी जराइद में शाया हो चुके हैं। आला तालीमी मदारिज पर बेशुमार तालिब इल्मों के तहकीकी काम की निगरानी के अलावा डॉक्टर साइमा इरम निसाब साजी में भी आला मकाम रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम पाकिस्तान में मुतअद्दिद कई तमद्दुनी और इल्मी इदारों में पॉलिसी साज फराइज अदा कर रही हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं वजाहत मसूद हूँ और हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं उस्ताद मारूफ अफसाना निगार, मुहक्किक, नक्काद मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम से। डॉक्टर साहबा, अगर मैं गलती नहीं करता तो 2016 था जब आपका अफसानों का मजमुआ शामोश और दूसरी कहानियाँ शाये हुआ। जी बिल्कुल। और आपके एक नक्काद ने कहा था कि बलवंत सिंह और अहमदुद्दीन कासमी के बाद उर्दू में ऐसी कसी हुई पंजाबी जो कहना चाहिए कि काट है कि कम आई होगी। कस्बाती पस मंज़र में पैदा होके आपने ये जो देहाती लबो लहजा तर्ज़ एहसास अफसाने में लाए हैं, ये कैसे हुआ? क्योंकि जो बलवंत और कासमी साहब और गुलाम सकलैन नकवी साहब और बेदी हैं, उनका तो पस मंज़र भी देहाती था, आपका नहीं था। अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे जिस नक्काद ने ये बात की थी उसका नाम वजाहत मसूद था। वो तो नक्काद नहीं है, वो तो मोतरिफ है। और आपकी, बल्कि मुझे याद है कि आपने कॉलम में जिक्र किया था और उस कॉलम की यानी आपकी तहरीर की जो ताकत है उसका जिक्र करने लगी हूँ, या रसाई, कि उसको पढ़ने के बाद जिसमें आपने जिक्र किया था उस ज़माने में कि शोबा उर्दू से के उस्ताद, कॉमन कॉलेज के शोबा उर्दू के उस्ताद साइमा इरम का मजमुआ शाया हुआ है, तो मुझे एक ख़त मौसूल हुआ था गुजरावाला से, आप ही के इलाके से, और उन्होंने कहा कि जी वजाहत मसूद साहब के कॉलम में ये जिक्र पढ़ा था और हमने आपको ख़त लिखा है, तो एक कॉपी हमें अगर मिल सके या बता दीजिए कि कहाँ से मिलेगी। और उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ था कि साइमा इरम शोबा उर्दू जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। ये पता लिख के उन्होंने भेज दिया और मुझे मिल गया। ये मेरी क्या रसाई होना है, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जैसे कहते हैं कि हर शुद साहिब नज़र दीने बुजुर्गा खुश न, जैसी तंकीद आपके यहाँ ओरिएंटल कॉलेज में मिलती है वैसी तंकीद मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में करता रहा हूँ। लेकिन ये वो कस्बाती और देहाती माहौल वाली बात रही। वो सवाल आपका, अच्छा, मेरा ख्याल है कि मेरा बैकग्राउंड है देहाती।
اسی سے میں جڑا ہوا ایک اور بات بھی مطلب اپنی کہانی کہنے کے عمل سے ایک جڑی ہوئی ایک اور چیز بھی اسی سے میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گی کہ میرا جو گھر تھا حافظ آباد میں وہ اس طرح سے لوکیٹڈ تھا کہ جہاں شہر کی حد ختم ہوتی تھی اور یا قصبے کی حد ختم ہوتی تھی اور وہاں سے آگے گاؤں جو ہے وہ شروع ہوتا تھا. کئی طرح کے گاؤں تھے. ہمارا اپنا میرے جو دادا اور نانا تھے وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے اس زمانے میں اور وہ رہتے تھے کوٹ حسن خاں میں. اب بھی وہ گاؤں موجود ہے. میرا ددھیال ننیال کے کئی لوگ وہاں پہ ہیں. اگرچہ کہ ہوا یہ تھا کہ یہاں کے اکثر پنجابی مہاجرین کی طرح, اگر مہاجر کا لفظ پنجابیوں کے لیے ہم استعمال کر لیں تو میرے جو یعنی جو میرے بڑے تھے وہ آئے تھے ہوشیارپور سے. ہوشیارپور میں ایک علاقہ تھا منصور پور, وہاں سے ان کا زیادہ تر کا تعلق تھا. اور چونکہ میرے نانا نے برٹش آرمی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑا بھی تھا برما کے محاذ پہ, اور برٹش آرمی کو انہوں نے جوائن کیا تھا تو کیپٹن کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے بعد میں, تو ان کو یہ سہولت مل گئی تھی کہ وہ ایک آدھ فوجی ٹرک جو ہے وہ اپنے گاؤں والوں کو لانے کے لیے استعمال کریں. لیکن وہ فوجی ٹرک کتنے لوگوں کو لے کے آتا یا کتنے سامان کو لے کے آتا؟ تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیدل اس ٹرک کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, یا کوئی گدھا گاڑی پہ یا کوئی بیل گاڑی پہ, اگر کسی کے نصیب میں تھا. کیا کہاں ہوتا تھا لوگوں کے پاس, اور کچھ لوگ راستے میں مارے بھی گئے. خود میری ماں جو تقریباً 4 مہینے کی تھی, اپریل کی ان کی پیدائش ہے کا مہینہ ہے 1947 کا, اگست میں لوگ آئے تھے وہاں سے. اپریل 47 میں جی, وہ میری والدہ کی پیدائش تھی اور اگست 47 میں یہ لوگ وہاں سے چلے تھے. تو خود ان کے بھی قصے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹی سی بچی کو لانے میں میری نانی کو تکلیفیں ہوئیں, اور ایک آدھ دفعہ انہوں نے ان کو پانی میں بہا دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں سنبھلے گی, میں کیا کروں, خود بیمار. تو وہ اچھا, تو وہ جو وہ سب کا سب جو گاؤں تھا اس میں سے زیادہ تر لوگ, کچھ تو لاہور میں رک گئے, کوئی کہیں رک گیا, کوئی کہیں رک گیا, لیکن زیادہ تر لوگ یہاں آ گئے کوٹ حسن خان میں. یہاں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور یہ جو کوٹ حسن خان تھا اس میں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیز بھی تھیں, اس کے بھی بڑے مزیدار قصے ہیں, وہ بھی ایک الگ بالکل قصہ ہے. تو اس سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا گھر تھا, قصبہ جہاں سے, شہر جہاں سے شروع ہوتا تھا. تو ہم لوگ جاتے رہتے تھے اپنے. ذرا وہ قصے جو چھوڑے ہوئے گھروں کے تھے, وہ چھوڑے ہوئے گھر جو یہاں سے چھوڑ کے لوگ گئے تھے, یا وہ چھوڑے ہوئے گھر جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے؟ یہی تو میں پوچھ رہا تھا. ہاں, دونوں کے قصے ہیں. دونوں کے قصے ہیں, اور وہ مزیدار نہیں ہیں. ہاں, وہ تکلیف دہ ہیں دونوں کی. مثلا میرے نانا کو جو گھر ملا کوٹ حسن خان میں, وہ غالباً کسی ہندو فیملی کا چھوڑا ہوا گھر تھا, اور وہ بہت ہی موٹی دیواریں تھیں اس گھر کی, اور وہ بالکل دالان در دالان جسے کہتے ہیں نا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یعنی آپ نے باہر کا اگر دروازہ بند کر دیا ہے تو کوئی بھی دروازہ بیرونی کھولے بغیر آپ پورے گھر کا چکر لگا سکتے ہیں. اور ہر گھر کے اندر, یعنی ہر کمرے کے اندر وہ طاقچے بنے ہوئے ہیں جس میں مورتیاں رکھنے کا ایک وہ تھا. تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی بعد میں ایک فیملی آئی, جو ظاہر ہے کہ بدل چکا تھا اس وقت تک بہت, اور وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ معاملہ تھا. جہاں پہ سینت کے رکھے تھے بچوں کے کھلونے, آنے والے کل کے خواب, میرے پیچھے سمندر تھا. کیونکہ بعد میں جب ہم آ گئے تھے, چونکہ باپ نے ہوشیارپور کا ذکر کیا, تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ تھی لدھیانہ. بالکل. تو کچھ لوگ وہاں سے بھی آئے. جب وہ آ گئے تو انہیں یہاں کے رہنے والے ایک شخص نے کہا تھا کہ آگے سمندر ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ صاحب ہم تو پیچھے بھی سمندر چھوڑ کے آئے. تو یہ وہاں پہ بھی ہوا. مثلا میری جو اس وقت کی جو نانیاں دادیاں تھیں, جو اچھا ہم تو چھوٹے تھے, ظاہر ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن ہم گاؤں جاتے تھے اور مجھے بڑی دلچسپی ہوتی تھی ان نانیوں دادیوں کے پاس بیٹھنے کی جو وہاں کی باتیں کرتی رہتی تھی. تو میں نے اس زمانے میں کوئی 8-10 نانیوں دادیوں سے جو بالکل بزرگ ہو چکی تھی ان کی کہانیاں سنی, اور پتہ نہیں کیوں وہ لکھی بھی اپنے طور پہ.
تو مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید اورل ہسٹری کا ہی ایک بہت اہم ذریعہ تھی. ہمیں اور بھی لکھنی چاہیے تھی, نانا سے باتیں کرنی چاہیے تھی, ماموں سے بات کرنی چاہیے. ایک عجیب جو مزیدار بھی کچھ ہیں قصے, اس میں ایک بتا دیتی ہوں کہ میرے رشتے کے ایک ماموں تھے, میرے والدہ کے ماموں, سعید ان کا نام تھا. اچھا جب پاکستان بنا تو وہ میٹرک کا امتحان وہ دے کے وہ کہیں یہاں لاہور میں نوکری ووکری کر رہے تھے, اور فیروز پور کے قریب وہ علاقہ تھا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے ان کے باقی گھر والے. تو جب اعلان ہوا پارٹیشن کا تو لوگ وہاں سے یہاں آ رہے تھے, یہ یہاں سے وہاں چل پڑے واپس لاہور سے, اور وہ سفر پورا کر کے قریبی علاقے میں پہنچے تو رات پیدل سفر کیا اور ایک دو دن کو لگ گئے. تو جب قریبی علاقے میں پہنچے تو وہاں گاؤں کے پاس جو دوسرا گاؤں تھا وہاں ان کے کچھ سکھ دوست ان کا گھر تھا. تو چونکہ رات ہو گئی ہوئی تھی تو وہ ان کے گھر چلے گئے نا. تو جو ان کی دوست کی اماں تھی, مائی جو تھی, انہوں نے جیسے اس کو دیکھے کہا, انہوں نے پنجابی میں کہا بھائی صحیح تو اتنے کتنے لگا پھرنا ہے, تو اتنے کتنے, اور کیا اماں میں تو اس طرح, انہوں نے کہا نا, انہوں نے وہ جو اپلوں والی کوٹری تھی اس میں چھپا دیا کہ منیا تینوں ویکھ لیا تے کام خراب ہو جائے گا, تو اتنے لکا جائے, اتوں نکلنا نہیں. تو یعنی دوست کے گھر میں دوست کی والدہ نے ان کو چھپایا. تو پھر وہ صبح جب ہوئی اور لڑکے جو دوست تھے وہ گھر سے نکلے تو پھر ان کی والدہ نے اس کو تھوڑا سا پوٹلی میں باندھ کے دیا اور کہا کہ اب تم چپکے سے سفر کرو اور اپنے گاؤں پہنچو. آپ کو شاید یاد ہو زاہد ڈار بالکل پارٹیشن کے ابتدائی زمانے میں ایک دفعہ لاہور سے باقاعدہ چلتے ہوئے اس وقت تک یہ یعنی طے ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, یہ پار چلے گئے تھے. باہر چلے گئے تھے. جس تاریخ کے اتنے بڑے واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں, میں اس میں لکیر کے ایک طرف بیدی کا لاجونتی دیکھتا ہوں, ایسے ہی اور اسی لکیر کے دوسری طرف مختار صدیقی کی نظم باز یافتہ, ایک ہی موضوع ہے. انسان تو دونوں طرف ہے. کچھ یہ مت کہو کہ اتنے ہندو ہاں مرے منٹو نے کہا, منٹو نے کہا یہ کہو کہ 2 لاکھ انسان مرے, 2 لاکھ تو انسان وہ تو ہے. استاد دامن نے روئے تسی بھی ہو, روئے اسی بھی ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ اجاکھا وارث شاہ ہوں. اجاکھا وارث شاہ. تو یہ تو ہے. اچھا, سہیل احمد خان صاحب کی تدریس کا, شخصیت کا آپ کے کام پہ بھی بطور استاد بھی اور بطور تخلیق کار بھی بہت گہرا اثر ہوا. اچھا, سہیل احمد خان صاحب کو دیکھنے کا شرف مجھے بھی ملا, قریب کوئی 80 سے آنورڈ. تو میں دیکھتا تھا کہ اس شخص کا جو دل ہے, دماغ ہے, وہ پروگریسو ہے, اور جو استاد طبع ہے, جو تخلیقی رنگ ہے, وہ تھا جو انتظار صاحب کا تھا, جو انجم نعمانی کا تھا, جسے اس زمانے کے لغت میں ڈیکیڈنٹ, انحطاط پذیر کہا جاتا تھا. تو یہ ترقی پسندی اور یہ تخلیقی سطح پہ تیداری جو سہیل احمد خان صاحب میں تھی, وہی آپ کے ہاں بھی آئی. ہاں, یہ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. میری زندگی پر یا میرے کام پر میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جس کے اثرات ہیں وہ سہیل احمد خان صاحب کے ہیں. اور میری ان سے نیاز مندی بھی خاصی طویل تھی. مطلب میں جب بی اے میں پڑھ رہی تھی تو ہم جو افسانوی ادب سلیبس میں پڑھتے تھے وہ ان کا مرتب کیا ہوا نصاب تھا. تو میں جب اورینٹل کالج میں گئی, اچھا اورینٹل کالج میں داخلے کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے, وہ خیر وقت ہوگا تو سنائیں گے ضرور. تو اس لیے کہ وہاں داخل ہوتے تو بہت سو کو دیکھا ہے, وہاں سے ابھرتے کم دیکھے گئے, ڈوب زیادہ جاتے ہیں. سوری, میں آپ کی معذر علمی بھی تبصرہ نہیں کر رہا, میں اپنے بارے کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں. وہ تو میں نے تھوڑا سا تبصرہ خود بھی کر دیا تھا, لیکن وہیں وہ اساتذہ بھی موجود ہیں یا تھے جو اچھال دیتے تھے نکلو باہر. سہیل صاحب واز ون آف دیم. سجاد باقر رضوی صاحب تھے. پھر بعد میں اور اساتذہ بھی, نوری صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا. آزاد صاحب نے تو خیر میری پیدائش سے بہت پہلے پڑھایا تھا. لیکن یہ کہ محمد حسین آزاد جیسے اساتذہ کو ہم زمانی طور پہ قید نہیں کر پائے, نہیں قید کر سکتے. اب آب حیات سے آگے تو ہم
कैसे जाएंगे। हाँ नहीं वो तो बात थी, पीछे नहीं छोड़ हाँ, सकते वो ना, नहीं छोड़ सकते। वो ताज़ा रहता वो तो एक उन्होंने पैटर्न मुकर्रर कर दिया ना, एक रास्ता मुतय्यन किया था गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैंने पंजाब खुद के उसके अपने सारे मुंह से के। कह दिया हाँ, ना अपने बड़ों के बारे में कि तुम कैसे मुबारक हाथों से ये चिराग रखते गए हो, हाँ, चले हो कि हम जहां तक जाएंगे इसी की रोशनी इसी में की आगे रोशनी। जाएंगे। ये उन्होंने दूसरों के बारे में कहा था, उनके बारे में भी यही उनके है। बारे में भी यही, उनके असरात से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो अब हयात से या अंजुमन पंजाब के मुशायरों से कैसे निकलेंगे 1874 में, यानी पूरी हाँ। जदीद शायरी वहां से और निकली। जब उन्होंने अपने लेक्चर में यहीं पे कहा था, अंजुमन पंजाब के लेक्चर में 1874 के गालिबन या इसी अरसे के करीब करीब, कि ये जिन अंग्रेजी संदूकों से निकालो इनको, जिन इस्तारे के परों से उठते फिरते हो उसको छोड़ो, और ये जो ख्यालात नए अंग्रेजी संदूकों में बंद हैं इनको निकालो। तो वो ये जदीद अदब की तरफ और जदीद ख्यालात की तरफ मुतवज्जो करने की जो रविश उन्होंने इख्तियार की थी उस वक्त, बाद में सभी ने उसको अपनाया और अब तक अपना रहे हैं। तो हाली का मुकदमा शेर शायद बहुत हाँ, बाद में वो आया तो है। बहुत वो बाद तो में आया है। वो तो बहुत बाद में। 1874 72 70 में हाँ। ये बातें करते। डॉक्टर साहब हमें यहाँ एक वक्फे के लिए जाना है। प्रोग्राम सजरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरमा सायमा इरम से, उर्दू अदब की उस्ताद, नक्काद और सफ़े अव्वल की अफसाना निगार। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद हम इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ PTV न्यूज़ में। प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता है। क्या यही वजह है कि आपकी कहानियों में इंसान इन्हितात की तरफ जाता है, ख्वाहिश जो है वो ख्वाब में महदूद हो जाती है, जो चीज़ें तरतीब में हैं वो एक कियास पे ख़त्म होती हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे इर्द ऐसा ही होता है। हम तो टुकड़ों में जिंदा रहने वाले लोग हैं ना, यानी खैर मैं तो उस तरह से नहीं कहानी लिखती, लेकिन जो बड़े कहानीकार हैं मसलन मार्केस को आप देख लें तो उनकी कहानियों में, उनके नावल में कोई तरतीब तो आपको उस तरह से नहीं मिलती है जिस तरह से हम कहते हैं जी ये प्लॉट है, ये किरदार है। मैं क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किरदारों की और उन पे गुजरने वाली वारदात की बात कर। हाँ, मुझे मेहर अफशा फारूकी ने लिखा था शाहमूश पे ही, और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो था एम्पैथी की। मुझे अपने किरदारों से एम्पैथी है। मैं ये समझती हूँ कि जितना भी मैंने दुनिया को देखा है, वो जो मुस्लिम है कैरेक्टर, हाँ, उसके साथ एम्पैथी ही है। एम्पैथी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग, हम जितने भी लोग हैं,
کیونکہ ادب ظاہر ہے کہ انہی لوگوں سے جڑ کے میں نے انہی کی کہانیاں لکھی ہیں نا جو ہمارے ارد گرد ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی کہانی لکھی ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. یہ تو آپ نے خاموشی والا جملہ دہرا دیا, ہو سکتا ہے میں نے اپنی کہانی لکھی. یہ دیکھیں نا, جب فلابیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہو از مادام بواری, تو اس نے کہا تھا آئی ایم مادام بواری. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ کہانیاں باہر سے آئی نہ ہوں, یہ کہانیاں میرے اندر ہی ہوں. یا وہ جو میں نے دیکھا تھا کہ اتنے یعنی بعض گھر والے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی میری والدہ کو 4 مہینے کی بچی کو میری نانی نے پانی میں چھوڑ دیا کیونکہ نہیں گزارا ہو رہا, نہیں چل پا رہا. تو میری بڑی خالہ اس زمانے میں وہ بڑی تھی سب سے, ان کی بھی بیٹی تھی ایک, اتنی بڑی تھی, انہوں نے اٹھایا میری والدہ کو اور انہوں نے پھر دودھ پلایا, اور انہوں نے وہ میری ایک طرح سے رضائی ماں بھی میری والدہ کی. یہ ہزاروں سال بیچ میں پڑتے ہیں, پانیوں میں بچوں کا بہتے ہوئے چلے آنا اور کسی کو اٹھانا اور کسی کا اٹھا لینا. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ اس میں اول ہے. اور اسی سے پھر کہانی پھوٹتی بھی تو ہے نا, اسی اٹھائے جانے سے تو کہانی پھوٹتی ہے, ورنہ تو بہہ جائے. استاد کا جو منصب ہے اس سے ایک خاص توقع کی جاتی ہے کہ ذرا حرف نصاب کا پابند ہوگا. اور جو تخلیق کار ہے وہ تو پرندہ, وہ تو ہوا کا جھونکا ہے, وہ تو گل سے کوئی کہے کہ شگفتوں سے باز آ. تو ان دونوں کو آپ کیسے نبھاتی ہیں؟ ہاں, یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, جب میں پہلے لکھ رہی تھی نا, تو تب تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی ان کو پڑھے گا بھی یا نہیں, اور طالب علموں سے تو بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ وہ ہماری کہانیوں کو پڑھیں گے. تو اس وقت تو کوئی شیطان نکل آتا ہے. ہاں, کوئی شیطان تو بعد میں پتہ چلا نا کہ نکل آتے ہیں. تو اس وقت تو کوئی ایسی دقت نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں یا کوئی اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا. اور عمر بھی نسبتاً کم تھی, اتنے زیادہ لائم لائٹ بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے خیر, اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھا. تو ایک بغاوت بھی تھی کہ اچھا لکھنا ہے, تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی چکر میں لکھا گیا. مگر یہ ضرور ہے, اب بھی جب بھی کبھی لکھنے میں بیٹھتی ہوں تو وہ جو رول ہے نا استاد ہونے کا, وہ کہیں الگ ہو جاتا ہے. یعنی وہ خیال نہیں رہتا ہے کہ اچھا یہ تحریر جو ہے یہ میرے کسی طالب علم نے پڑھنی ہے. یہ مسئلہ خواتین لکھنے والیوں کو اور طرح سے پیش آتا تھا کسی زمانے میں, کہ جب وہ عشقیہ شعر لکھتی تھی ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ باپ اور بھائی یا شوہر دیکھے گا تو کہے گا یہ کس کے لیے لکھ رہی ہو. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو دونوں سے نبھا کرنا چاہیے. جب آپ تخلیق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر تخلیق کی دیوی تو آپ پہ مہربان نہیں ہوگی اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کسی اور خیال کو بھی لے کے آئیں گے. آپ اسے آموختہ تو نہیں بڑھا سکتے. ہاں, آموختہ تو نہیں بڑھا سکتے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کہانی کا آغاز تو آپ کر سکتے ہیں, انجام تو کہانی نے خود کرنا ہوتا ہے اپنا. آپ نے نسرین بھٹی کا نام لیا, مجھے ان سے ملنے کی عزت نصیب ہوئی. بہت گہری, بہت پختہ کار, بہت بڑی تخلیق کار تھی. یہ جو ادب کو کچھ لوگ نسائیت کے اور مردانہ زنانہ ڈبوں میں بانٹ دیتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, اور میرا خیال ہے کہ ادب میں کوئی مردانہ زنانہ ڈبے نہیں ہوتے, نہ ہونے چاہیے. یہ کہنا کہ سید کاشف رضا نے لکھا تھا میری کہانیوں کے اوپر ہی کہ مردوں کی کہانیاں لکھی ہیں, تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے تو صرف انسانوں کی کہانیاں لکھی ہیں, نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. لیکن میں جو بات کرنے جا رہی ہوں یہ کہ یہ کہنا کہ یہ عورت ہے تو اس کو ان موضوعات پہ لکھنا چاہیے یا اس کے اندر سے اس طرح کے موضوعات برآمد ہونے چاہیے, یہ زیادتی ہے. قرۃ العین حیدر کو کہاں رکھیں گے آپ؟ پھر یہ فرمائیے, عصمت کو کہاں رکھیں گے آپ؟ پھر فنون عالیہ کی حد تک آپ کی بات بجا ہے. آپ میرا بائی میں اور کالی داس میں کیسے فرق کریں؟ آپ حالانکہ وہ جملہ مجھے ویسے کبھی سمجھ نہیں آیا ہے منٹو کا, کہ بھلے کلاس روم میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے طالب علم ہی ہو, لیکن سوال سن کے آپ جواب دیتے ہوئے یہ ضرور سوچیں گے کہ سوال طالبہ نے پوچھا یا طالب علم نے. مجھے نہیں یہ سمجھ آیا. اس کے باوجود
جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں صنف کی بنیاد پہ امتیاز تو پایا جاتا ہے. بالکل پایا جاتا ہے, بالکل پایا جاتا ہے. اور وہ تعلیمی اداروں سے لے کے زندگی کے ہر شعبے میں ہے. بالکل ہے, گلی میں بھی ہے, بالکل گھر ہے. میں بھی ہے, پارلیمنٹ بالکل. میں بھی ہے. ایسا ہی. How would you respond to that as a teacher, as a writer, اچھا میں as an تو artist? ہاں یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور یہ صنفی امتیاز جو ہے معلوم نہیں کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس سے نکلنے میں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. کہیں نہ کہیں پاکستان میں تو ہاں وہی بات کی تو کہ میرا تجربہ پاکستان کا ہے تو میں تو یہیں کی بات کروں گی, لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے کم یا زیادہ پوری دنیا میں صنفی امتیاز اب بھی موجود ہے. اور پاکستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کوئی جملہ بھی نہیں کہہ سکتے جہاں مرد اور عورت کی تخصیص کیے بغیر کہ اچھا یہ آپ کا یہ جملہ سننے والا آپ مرد ہے یا عورت ہے. لطیفہ نہیں آپ سنا سکتے, آپ کوئی جوک نہیں کر سکتے, آپ مزاح کی سے بھری ہوئی کوئی بات نہیں کر سکتے, آپ کوئی سخت بات نہیں کر سکتے, آپ زندگی سے متعلق کوئی ریشنل بات نہیں کر سکتے یہ دیکھے بغیر کہ آپ کے سامنے جو آپ کے سننے والے ہیں اس کا جینڈر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو بات کہتا ہے اور خاتون کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں اسے سننے والا کون ہے. اسے سننے والا کون ہے. یہ بہت اچھا. اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ اردو شاعری میں آپ کو بڑے نام مل جائیں گے, ٹھیک ہے, خواتین کے. افسانے میں فکشن کے میدان میں مل جائیں گے, تنقید میں کم ملیں گے لیکن مل جائیں گے, تحقیق کی دنیا میں بھی بہت کم ملیں گے لیکن مل جائیں گے جنہوں نے کام کیا ہے. مزاح میں کہاں ہیں خواتین؟ مزاح نگاری کا میدان خالی ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے نا کہ مزاح کے لیے جس خاص طرح کی بے باکی کی ضرورت ہے عورت اس بے باکی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے, کم از کم پاکستان کی عورت. میرے خیال میں ابھی بھی جو صنفی امتیاز ہے انسان اس سے اوپر ابھی اٹھ نہیں پا رہا. سر ہزاروں سال سے جب آپ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور آپ کے تمام ٹولز اس بات کو سمجھاتے ہیں, یعنی آپ مقدس متون سے لے کے یا اس کی انٹرپریٹیشن سے لے کے آپ کے جو نصاب تک اور آپ کی میڈیا تک اور آپ کے گھروں میں اور آپ کے پیئر پریشر میں ہر چیز تو آپ کو ایک طرح سے بیہیو کرنا سکھاتی ہے, جنڈر اسائن رول دیتی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. اسد محمد خان نے کہیں کہا تھا کہ تردید بھی ایک طرح سے منفی تائید ہوا کرتی کہ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک, ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا. تو یہ جو بے نیازی ہے نا یہ نہیں چاہیے ہے. چلیے گالی دیں, برا بھلا کہیں, لیکن مسئلے پہ مدعے پہ بات تو کریں نا. گالی سے یاد آیا, ایک گالی پہ اداس نسلیں کو لتاڑ کے رکھنا چاہا امیر محمد خان نے, اگرچہ امیر محمد خان کون سے ادب شناس تھے. جیسے آپ نے دیکھا, پرکھا, جانا اس تجربے کو, اس وجہ سے یہ بیان کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ میرا خیال ہے کیونکہ یہ رشید جہاں سے اس میں چغتائی سے یہ سوال شروع ہوا ہے. ہاں یہ سوال شروع. اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پہلو میں کہ میرا گالی لکھنا اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس شاباشی تو اس کو دینی چاہیے جسے چھاپ بھی دیا تھا. مجھے ایک بات آگے بڑھی نا, مجھے ایک ادارے کی طرف سے, میں نے پہلی اپنی کہانیاں لکھنا شروع کی نا, تو مجھے ایک معتبر ادارے کی طرف سے ان کے رسالے میں چھپنے کی آفر آئی کہ آپ کہانی بھیجیں, ہم چھاپنا چاہتے ہیں. میں نے بھیج دی. پھر ان کے ایڈیٹر کا فون آیا کہ آپ اس میں سے فلاں فلاں لفظ نکال دیجئے تو پھر ہم چھاپ دیں گے. میں نے کہا وہی لفظ آپ نہ بھی بتائیں, میں صبح سویرے وہ پرچہ پہچان لوں گا. ابھی تو نہیں, ابھی تو شام میں صبح سویرے ضرور پہچان لوں گا. میں نے کہا بھائی وہی لفظ تو اصل بات ہے. تو یہ بڑی ہے کہ دیکھیں جہاں تک اس طرح کے الفاظ لکھنے کی بات ہے تو یہ تو پوری بات بحث بنتی ہے نا. گالی بنیادی طور پر ہے کیا چیز, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. یا اس کو جسے آپ انگریزی میں obscene کہتے ہیں, اس طرح کے جو obscene اور vulgar میں تو فرق ہے. تھوڑا سا فرق ہے نا.
وہ اس طرح کے ایک ذوق کا معاملہ ہے ایک اور ایک ایکسپلیسٹ ہونے کا معاملہ ہے. تو دیکھیں اگر تو گالی یا جو بھی آپ اس طرح کے لفظ کہیں جو معاشرے میں پسندیدہ نہیں ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ ہیں کیا اور وہ کیوں ہوتے ہیں. گالی بنیادی طور پر آپ منٹو کا نعرہ افسانہ پڑھ لیجئے، آخر میں آ کے وہ اپنے سیٹ کے لیے جب نیچے اترتا ہے تو زور سے وہ نعرہ لگاتا ہے اور گالی دیتا ہے. اور وہ کیا کرے، اور اس گالی سے جو ابلاغ ممکن ہے. پورے ٹھنڈا گوشت میں منٹو نے دفاعی یہ کیا کہ بھئی میں نے گالی نہیں دی، یہ اس کا لفظ ہے، میں نے تو اس کی شکل بدل دی. تو بات منٹو پہ بھی اس طرح کے رہے الزامات اور بہت ہی وہ ان کی جو مضامین ہیں، لیکن انہوں نے اتنا راستہ کھول دیا تھا کہ وہ جو ایکسپریشن ہے وہ آ جائے. اچھا تو بنیادی طور پر تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ لی کہاں جا رہی ہے اور جو گالی ہے اور کیا اس کا کوئی مقصد ہے یا محض گالی کے لیے. اگر تو دیکھیں ویسے تو یہ بھی ایک کلیشے پٹا ہوا بیان ہے کہ سین کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر تو وہ گالی اس لیے ہے یا وہ لفظ اس لیے ہے، لیکن ادب فلم نہیں ہوتا. ادب فلم نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ ادب جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کیمولیٹو آرٹ نہیں ہے. ادب تو تخلیق کار اپنی تنہائی میں تخلیق کرتا ہے، فلم جو ہے وہ کمپوزٹ آرٹ ہے. میں ویسے مطلب جملے کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو بہت ہی پٹا ہوا جملہ ہے. دو ہی تو جملے ہیں، ایک تو میں ابھی سے پوچھے شادی کروں گی اور دوسرا کہ ڈیمانڈ ہوگی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے گالی ڈال دینی ہے. اس سے آپ کو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو چونکا دینے کی خواہش تھی، شاید اس لیے آپ نے اس طرح کیا. اور آج کی دنیا میں ویسے کس بات سے چونکائیں گے؟ گالی سے چونکانے کا رہ گیا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو منٹو بننے کا آپ چاہتی ہیں منٹو بنے. تو میں نے ان سے بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ دیکھیں میں منٹو یا عصمت نہیں بننا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ منٹو اور عصمت کا زمانہ اور تھا، بہتر تھا. ایک تو وہ کچھ لکھ کے کچھ پیسے ان کو مل جاتے تھے، کم از کم ان کا کوئی خرچہ تو نکل جاتا تھا. ٹھیک ہے، آج ہمیں کیا ملتا ہے کہانی لکھنے سے؟ اگر ہم ڈرامہ لکھ رہے ہو تو شاید کچھ مل جائے، وہ بھی پبلک کے لیے، ورنہ کہانی لکھنے کا معاوضہ تو کوئی نہیں دیتا. معاوضہ مل جاتا ہے ڈرامے کا، اس لیے ڈرامہ لکھا نہیں جا رہا یعنی ڈرامہ جس سے کہنا چاہیے وہ تو نہیں لکھا جا رہا. دوسرا یہ کہ اگر آج کے زمانے میں منٹو لکھ رہے ہوتے تو شاید ان پر مقدمے چلنے کی نوبت ہی نہ آتی. اب کھلاڑیوں کو اور اداکاروں کو اور آپ سمجھ گئے نا، اور فارم موجود ہیں، اور فارمز موجود ہیں. 4 نام ہمارے معاشرے کے، معاشرے سے مراد یہ کہ ہمارے ادب کے: انتظار حسین، اسد محمد خان، نیر مسعود، شمس الرحمان فاروقی. آپ سے کہا جائے کہ ایک، کس کا نام؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے. عام طور پر 7ویں انتخاب دیا جاتا ہے، 5واں بھی ایک، آل آف دی ابو. نہیں پھر آپ 5واں اپنا رکھ لیجیے. میں سب کا انتخاب کروں گی، لیکن میں زیادہ کون قریب ہے کون نہیں ہے اس پہ میں بات کر سکتی ہوں. جی مثلا مجھے نیر مسعود کا افسانہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. ایک تو اس میں جو ایک خاص طرح کی ماورائیت ہے نا، وہ مجھے بہت بھاتی ہے. کہانی بھی ہوتی ہے اس میں، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کہانی نہیں ہے، یعنی کیا حقیقت، جو پیچیدہ حقیقت ہے اس کا بھی بیان ہے، جو شکستگی ہے اس کا بھی بیان ہے. تو ایک تو مجھے ان کا افسانہ. پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ ان کے افسانوں میں کسی کردار کا نام نہیں ہوتا، جگہیں کردار بن جاتی ہیں. یہ بہت ہی ایک الگ سی چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور ان کو میں نے بہت پڑھا بھی ہے. انتظار صاحب کا ظاہر ہے کہ انتظار صاحب سے اتنی ہی محبت مجھے بحیثیت افسانہ نگار نہیں ہوئی جتنی نیر مسعود سے ہے. انتظار صاحب کی کچھ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، کچھ بس ٹھیک. اور اس میں ظاہر ہے کہ میری ایک ذوق کی کہہ لیجیے یا میری دلچسپی موضوعی اسد محمد خان مجھے پسند ہے، بہت پسند ہے. تو دونوں کا جو امتزاج ہے نا، اسد محمد خان اور نیر مسعود کا، وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہے. یہ اچھا، بہت اچھا. آپ نے، میں نے سوال ذرا تھوڑا سخت مشکل کیا تھا، لیکن آپ نکل گئے. شمس الرحمان فاروقی صاحب کی ایک میں بات کرنا چاہوں گی. جی فرمائیں. فاروقی صاحب کا جو ناول ہے کئی چاند
تھے سر آسمان، کے چاند سے سر وہ ایک بہت بڑا ناول ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ فاروقی صاحب کی اصل جو پہچان ہے نا، شاید کسی کو مجھ سے اختلاف بھی ہو، مگر ان کی ایک وائڈر سطح پہ یا اصل پہچان وہ ناول ہے. ان کی تنقید یا ان کی تحقیق بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے. ناول ہر ایک کے لیے ہے، یعنی ہر ایک جو بھی ادب کا قاری ہے اس تک اس کی پہنچ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ ضرور اختلاف کریں. ان کا ناول بھی سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا کینوس اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنی تہیں ہیں، اس میں ایسے حصے ہیں جو کہ ادب عالیہ تو ہیں، لیکن اگر ادب عالیہ سب پڑھنے والوں تک پہنچ سکتا تو پھر ابن صفی کو میں معذرت چاہتا ہوں، ابن صفی کی توہین. ابن صفی کا اپنا کینوس ہے. جی ہاں، دیکھیے آپ کی ہماری تربیت ابن صفی نے پڑھنے والوں کا اپنا کینوس ان کا. ہاں کچھ لوگ وہیں تک رک گئے، کچھ لوگ آگے نکل گئے. ابن صفی کو واپس لے لیتا ہوں، میں نسیم اجازی کہہ لیتا ہوں. یہ فرمائیے کہ جو آپ کے اور میرے طالب علم ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے سے ایک نسل پہلے کے لوگ تھے، ایرانی کامران، انیس ناگی، انور سجاد، اور نام پہ نام لیتے چلے جائیں، کم از کم انگریزی تک ان کی براہ راست رسائی تھی. اس نسل تک جو اب ہم سامنے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم لوگ ہیں جن کی براہ راست رسائی انگریزی متن. باقی کا عالمی ادب تو ہمارے یہاں ترجمہ انگریزی ہی میں ترجمہ ہو کے پہنچے گا نا. کیا یہ وجہ بن رہی ہے ہمارے ادب کے تھوڑے زوال میں جانے کی؟ ہاں، یہ تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ادب ہمارا زوال میں ہے یا نہیں ہے. یعنی اس کا تعین ہم کس بات پہ کر رہے ہیں؟ لکھنے والوں کے مقدار پہ کہ کتنے لوگ لکھ رہے ہیں، اور اس میں سے مقدار تو پہلے سے زیادہ ہے. ہاں، مقدار پہلے سے زیادہ ہے. معیار پہ ہم بات کہ وہ جو لکھنے والے بھی ہیں، پھر بھی اکا دکا مثالیں موجود ہیں جو بہت لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. بہت اچھا لکھ رہے ہیں، وہ ہر دور میں ہوتا ہے. ہاں، ایسا ہر دور میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، صرف یہ وجہ نہیں، یہ ایک وجہ ہے کہ اپنے لکھے، یعنی کنویں کا مینڈک سا بن کے ہم رہ گئے. وہی ہم، وہ جو تھا نا، صاحب دو چیز می شکنت قدرے شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. تو ہم تحسین ناشناس کے اوپر ہی ہم پھولے نہیں سماتے، اپنا جیسا لکھتے ہیں خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، خود ہی واہ واہ کر کے اٹھ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو انٹرویو میں سے پہلے عرض کی تھی کہ پرسنل اٹیک نہیں کرنا، ذاتی. میں تو اپنی بات کر رہی ہوں. تو وہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، اور میں مجھے افسوس ہے. یعنی جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا ادبی منظرنامے پہ اپنی آ کے سلام کرنا، اس زمانے میں ہم نے جن بحثوں کا معیار دیکھا ہے مختلف فورمز پہ، وہ کمال کی بحثیں ہوا کرتی تھی. یعنی ہماری جرت، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم اس میں لقمہ بھی دے سکیں. ایسا نکتہ اس میں نکتہ آفرینی ہوتی تھی. اور اب پھر جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس میں لقمہ دے سکیں، کیونکہ اتنا وہ کام خراب ہے کہ اس میں کیا بات کرے. تو یہ ایک وجہ تو ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. جی فرمائیے. وہ ہے ہمارا عمومی انحطاط. اگر ہمارے معاشرے میں عمومی لحاظ سے ہم نصاب سے باہر، وہ نصاب بھی وہ جو خاص صاحب نے مسلط کیا ہم پہ، اس خاص طرح کے نصاب سے باہر جا کے ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں، جنرلی نہیں پڑھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں. کوئی ہم سے بہتر لکھ رہا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو عمومی معاشرے کا انحطاط ہے، اس میں ہماری جو اجتماعی دانش کا حال ہے، اسی میں سے ہمارے ادیب نے بھی آنا ہے نا، اسی میں سے ہمارے ادیب نے بھی لکھنا ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. ایک تو ہمیں جو کچھ میسر ہے وہ بہت پریشان کن ہے، اور دوسرا کہ ہم اس پریشانی سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. اور ایک تیسری بات بھی ہے، یہ آپ نے تو دو دھاری تلوار کہا، یہاں ترشول چل رہا ہے، اور ترشول کا جو تیسرا کنارہ ہے وہ وقت ہے، اور وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاص حد سے آگے جا پائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی، آپ کی تشریف آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. بے حد شکر گزار. پروگرام شطرنج میں ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ارم سے، جو افسانہ نگار ہیں، ماہر تعلیم ہیں، نقاد ہیں.
प्रोग्राम सदरंग से वजाहत महसूद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। आदाब।